अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 31 साल पहले आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज हो गया जिसे सियाह दिन के तौर पर जाना जाता है। 31 साल होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों से ये सियाह दिन भूले नहीं गया। हिंदुस्तान में तवील अरसे तक अयोध्या को लेकर कशीदगी रही। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया और मस्जिद के लिए एक अलग जगह अलॉट करने को कहा, जिसके बाद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर की गई और मस्जिद के लिए अयोध्या के बाहर एक जगह मुसलमानों को सौंपी गई। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों और सेक्युलर हिंदुओं के दिलों में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद मौजूद है और ता क़यामत तक मौजूद रहेगी। हिंदुस्तानी मुसलमान और सेक्युलर अफराद में ये एक सियाह दिन है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। For a second year in a row, 25 staff members chosen on Teachers' Day for a special Umrah journey, along with their spouses or mahrams, embark on a joyous 15-day spiritual expedition. This fully sponsored trip by MS Management honors their commitment to dedicated service. सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चारशंबे की सुबह डॉक्टर BR अम्बेडकर को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बाबा साहब हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर होने के साथ साथ समाजी हम आहंगी के एक लाफानी चैंपियन थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्तेसाल और महरूमों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी। खड़गे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले और आखिर में। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब आज़ादी, मसावात, भाईचारे और इंसाफ के जमहूरी उसूलों के ताहयात चैंपियन हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर धनखड़, PM मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दूसरे लोगों ने भी अम्बेडकर को इनकी बरसी पर पार्लियामेंट के हाथे में गुलाह अकीदत पेश किया। रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में पुलिस ने बताया कि बाबरी मस्जिद के इंहदाम की बरसी के मौके पर आज मुकामी इंतजामिया ने अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की आज 31वीं बरसी है और इस सियाह दिन के मौके पर अयोध्या पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मुल्क के कई हिस्सों में तशद्दुद फूट पड़ा था। हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई थी और आज तक मुसलमान इस सियाह दिन को भूल नहीं पाए हैं। पुलिस ने बताया कि शहर में आने और जाने वाले लोगों के CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है और इनके शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। मजीद हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 31 साल मुकम्मिल हो गए हैं। आज 6 दिसंबर को 31 सालों में पहली बार विश्व हिंदू परिषद बाबरी मस्जिद के इंहदाम के मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शौर्य दिवस नहीं मनाएगा। विश्व हिंदू परिषद और इससे वाबस्ता तंजीमें अयोध्या बशमुल कार सेवक पुरम में कहीं भी किसी भी प्रोग्राम या जलसे आम का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के कार सेवक पुरम से काम करने वाले VHP के इलाकाई तर्जुमान शरद शर्मा ने कहा, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के हक में फैसला देने के बाद बाबरी मस्जिद का बाब हमारे लिए बंद कर दिया गया। शर्मा ने मजीद कहा, अब 6 दिसंबर को 22 जनवरी में शामिल किया गया है जब राम लल्ला राम मंदिर के मुकद्दस मुकाम में तख्त नशीन होंगे। लेकिन अयोध्या के मुकामी लोग जो अपने घरों में आज चारशंबे को दिए रोशन करना चाहते थे। शर्मा ने जोर देकर कहा, ताहम मुस्लिम कम्युनिटी चारशंबे को यौम गम मनाती है। इसका भी एहतराम करते हुए आज अयोध्या में शौर्य दिवस नहीं मनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद शहादत की आज 31वीं बरसी है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई में साबिका रिवायत के मुताबिक अजान देने का सिलसिला जारी रहेगा। अजान का एहतमाम कराने वाली तंजीम रजा एकेडमी के सरबराह मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि यह सिलसिला कभी तर्क नहीं किया जाएगा। अजान का एहतमाम दोपहर में 3:45 पर बिलल तरतीब खत्री मस्जिद, मीनारा मस्जिद के सामने, नवाब अय्यास मस्जिद और भेंडी बाजार जंक्शन पर किया जाएगा।
یاد رہے کہ اسی وقت عظیم قدیم اور تاریخی بابری مسجد کو امن کے دشمنوں نے 6 دسمبر 1992 کو شہید کیا تھا۔ محمد سعید نوری سے سوال کیا گیا کہ بابری مسجد کا عدالت کے ذریعے فیصلہ آ گیا اور وہاں رام مندر بھی تعمیر کر دیا گیا، تو اب اذان کے اس سلسلے کے قائم رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بابری مسجد اللہ کا مقدس گھر تھا، اسے شہید کیا گیا، یہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ دوسرے، اس عظیم سانحے کو نسل نو تک پہنچانا اور ان کو یہ بتانا ہے کہ بابری مسجد کو امن کے دشمنوں نے بزور طاقت شہید کیا تھا۔ تیسرے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو بابری مسجد کی جگہ عدالت نے مندر بنانے کا فیصلہ دے دیا ہے، لیکن شریعت کا ضابطہ بالکل الگ ہے۔ مسجد کی اینٹ اور دیوار ہٹا دینے، گرا دینے یا زمین بوس کر دینے سے اس کی شرعی حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے بابری مسجد کے مطالبے سے مسلمان کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بابری مسجد فرش سے عرش تک مسجد تھی اور تا قیامت مسجد رہے گی۔ رضا اکیڈمی کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ اس موقع پر شہید ہونے والوں مسجد کی بازیابی کے لیے کوشش کرنے اور قربانی دینے والوں کو یاد کیا جائے گا۔ بی جے پی نے غیر متوقع طور پر چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں فتح حاصل کر کے کانگریس کو شرمندگی کی شکست سے دوچار کیا ہے، جبکہ راجستھان میں روایت کے مطابق سرکار کی تبدیلی نے اسے اقتدار میں پہنچا دیا۔ ان نتائج کے بعد بیجا طور پر ماہرین سیاست اور بڑی حد تک ووٹرز بھی کانگریس اور انڈیا اتحاد کو مشورے دے رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے سابق لیڈر اور ملک کے سابق وزیر خزانہ یشونت سنہا نے گزشتہ روز ستیہ ہندی نیوز پورٹل پر ڈاکٹر مکیش کمار سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل واضح انداز میں کہا کہ 3 ریاستوں کے نتائج انڈیا اتحاد کو کہیں سے بھی متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان میں حکومت کی تبدیلی طے تھی، اس میں بی جے پی کی لہر یا مودی کا کوئی زور نہیں ہے۔ وہاں گزشتہ 3 دہائیوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے، جبکہ چھتیس گڑھ میں میرے حساب سے کانگریس ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو گئی۔ جہاں تک مدھیہ پردیش کی بات ہے، وہاں اتنی شدید حکومت مخالف لہر کے باوجود بی جے پی کی اتنی بڑی فتح شبہات میں ضرور ڈال دیتی ہے، لیکن اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو تجزیہ کیا وہ یہی ہے کہ 3 ریاستوں میں شکست سے انڈیا اتحاد کے قومی منظر نامے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے ذریعے کانگریس سمیت تمام اپوزیشن کو اپنی صف بندی دوبارہ اور منظم طریقے سے کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں شکست سے انڈیا اتحاد کو ہی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اب کانگریس تھوڑی کمزور ہوگی اور وہ تمام اتحادیوں کو برابر کا درجہ دے گی۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتصم خان نے کہا ہے کہ ملک میں ہوئے حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج سے قومی سیاست کے جس سمت میں بڑھنے کا اشارہ مل رہا ہے وہ تشویش کا باعث ہے۔ جماعت اسلامی ہند انتخابات جیتنے اور ہارنے والی دونوں جماعتوں کو مشورہ دیتے ہی ہے کہ وہ سنجیدگی سے خود کا جائزہ لیں، غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہماری قوم کس سمت جا رہی ہے اور اس کا ہماری بنیادی آئینی اقدار پر کیا اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ملک کے حالات کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کر کے عوام کی صحیح رہنمائی کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، مگر دیکھا گیا ہے کہ چند کو چھوڑ کر میڈیا حکمراں پارٹی کا ترجمان بن جاتا ہے۔ میڈیا کو غیر جانبدارانہ کردار اپنانا چاہیے۔ ریونت ریڈی تلنگانہ کے آئندہ چیف منسٹر ہوں گے اور 7 دسمبر کو حلف برداری ہوگی۔ کانگریس ہائی کمان نے نومنتخب ارکان اسمبلی سے رائے لینے اور چیف منسٹر کے عہدے کے دیگر عہدیداروں کو منانے کے بعد نئی دہلی میں ریونت ریڈی کے نام کا اعلان کیا ہے۔ ہائی کمان نے ریونت ریڈی کو نئی دہلی طلب کیا تاکہ وزارت کی تشکیل پر مشاورت کی جا سکے۔ ریونت ریڈی اپنے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ شام میں نئی دہلی روانہ ہوئے۔ انتخابی مہم کے دوران ہی یہ واضح ہو رہا تھا کہ ریونت ریڈی جو پردیش کانگریس صدر کی حیثیت سے انتخابی مہم کی قیادت کر رہے تھے، پارٹی برسر اقتدار آنے پر چیف منسٹر ہوں گے۔ نتائج کے اعلان اور نومنتخب ارکان اسمبلی کے اجلاس میں بھی ریونت ریڈی کے حق میں ماحول سازگار دیکھا گیا۔ کانگریس ہائی کمان نے ڈپٹی چیف منسٹر کرناٹک ڈی کے شیو کمار اور 3 مبصرین کو نومنتخب ارکان سے مشاورت کے لیے روانہ کیا۔ انفرادی مشاورت کے دوران بھٹی وکرامارکا، اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا نے چیف منسٹر عہدے کے لیے اپنی دعویداری پیش کی۔ ڈی کے شیو کمار اور پارٹی کے مبصرین کل شام نئی دہلی واپس ہو گئے، جہاں انہوں نے صدر کل ہند کانگریس کمیٹی ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی اور رپورٹ حوالے کی۔ کھڑگے کی قیامگاہ پر اہم قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں راہل گاندھی، کے سی وینو گوپال، مانک راؤ ٹھاکرے اور ڈی کے شیو کمار نے شرکت کی، جس میں مبصرین کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی کی اکثریتی رائے کی بنیاد پر ریونت ریڈی کے نام کو خطیت دی گئی، تاہم اس کا اعلان جنرل سیکرٹری کانگریس کے سی وینو گوپال پر چھوڑا گیا، جو اتم کمار ریڈی اور بھٹی وکرامارکا سے بات کر کے انہیں منانے کی کوشش کی۔
وینو گوپال نے دونوں قائدین سے بات کی اور ہائی کمان کے فیصلے سے واقف کرایا۔ بعد میں کے سی وینو گوپال نے باقاعدہ ریونت ریڈی کے نام کا اعلان کر کے اشارہ دیا کہ 7 دسمبر کو ریونت ریڈی اور کابینہ حلف لے گی۔ تلنگانہ کے دوسرے چیف منسٹر کے طور پر ریونت ریڈی 7 دسمبر کو لال بہادر اسٹیڈیم میں حلف لیں گے۔ حلف برداری کے لیے صبح 10:28 کو مہورت طے کیا گیا۔ گورنر ٹی سوندرا راجن حلف دلائیں گی۔ وزراء کو بھی حلف دلایا جائے گا۔ ابتدا میں راج بھون میں حلف برداری تقریب کی تیاری کی جا رہی تھی، لیکن کانگریس نے لال بہادر اسٹیڈیم میں حلف برداری تقریب کا فیصلہ کیا۔ سونیا گاندھی، راہل و پرینکا گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور کانگریس چیف منسٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ ریونت ریڈی 9 دسمبر کو حلف برداری کا فیصلہ کیا تھا، تاہم 9 دسمبر کو راہل گاندھی بیرونی دورے پر ہیں، لہٰذا 7 دسمبر کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی دوران چیف سیکرٹری شانتی کماری نے حلف برداری تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بابری مسجد کی شہادت کی آج 31ویں برسی کے ضمن میں حیدرآباد کی خواتین نے دعائیہ اجتماع اور احتجاج کا اہتمام کیا۔ عیدگاہ حضرت اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سعید آباد میں نماز عصر کے موقع پر خواتین کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ نماز کے ساتھ انہوں نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا اور خواتین نے اپنی دعا میں نہ صرف بابری مسجد بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ مسجد اقصی کی بازیابی اور فلسطینی مسلمانوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین نے کہا کہ مسلمان بابری مسجد کو ہرگز نہیں بھلا سکتے، آنے والے نسلوں میں بابری مسجد کی شہادت کے زخم کو تازہ رکھیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے۔ مسلمان کم از کم اپنی دعاؤں میں بابری مسجد کی بازیابی کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ شہر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسمبلی انتخابات میں گزشتہ مقابلے میں مجلس اتحاد المسلمین کے مجموعی ووٹوں کی تعداد میں 41,712 ووٹوں کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مجلس نے 2018 اسمبلی انتخابات میں 8 نشستوں پر مقابلہ کرتے ہوئے جملہ 5,61,051 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ 2023 اسمبلی انتخابات میں 9 نشستوں پر مقابلے کے باوجود مجلسی امیدواروں نے مجموعی طور پر 5,19,379 ووٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 2 نشستوں پر شکست کے بعد ان 7 نشستوں پر ہی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جن پر سال 2018 میں بھی مجلسی امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مجلس کے ووٹ شیئر میں 5% کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال 2018 میں مجلس کا مجموعی ووٹ شیئر 2.71 ریکارڈ کیا گیا تھا، جس میں اب کمی کے بعد مجلس کا ووٹ شیئر محض 2.22 رہ گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی چار مینار سے 2018 اسمبلی انتخابات میں کامیاب ہونے والے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے 53,808 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ 2023 میں منتخب ہوئے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے 49,103 ووٹ حاصل کیے، جو گزشتہ کے انتخابات سے کم ہیں۔ یہی حال ہر حلقے کے امیدواروں کا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو شہر کی عوام نے اس مرتبہ ناپسند کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کی جانب سے غنڈہ گردی، جبرن وصولی اور کوئی ترقیاتی کام نہ ہونے کے سبب عوام میں مجلس کی مقبولیت کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تلنگانہ میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی سیاسی حلقوں میں بحث کی جا رہی ہے کہ کیا کانگریس اور مجلس میں دوستی ہوگی۔ گزشتہ 10 سالوں تک مجلس اور کے سی آر کے درمیان غیر معمولی روابط رہے اور مجلسی قیادت نے ہر موڑ پر کے سی آر اور ان کی حکومت کی تائید کی۔ اسمبلی انتخابات میں مجلس نے بی آر ایس کی نہ صرف تائید کی بلکہ صدر مجلس اسدالدین اویسی نے مختلف اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے بی آر ایس کی انتخابی مہم کی طرح عام جلسوں سے خطاب کیا اور مسلمانوں سے بی آر ایس کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اسد اویسی کا ماموں والا جملہ کافی مشہور ہوا اور ماموں بھانجے کی دوستی اخبارات اور سوشل میڈیا میں موضوع بحث رہی۔ مجلس کو یقین تھا کہ کے سی آر دوبارہ برسر اقتدار آئیں گے، جبکہ کے سی آر کو امید تھی کہ تلنگانہ میں معلق اسمبلی تشکیل پائے گی اور مجلس کی مدد سے حکومت تشکیل دیں گے، لیکن نتائج توقع کے برخلاف رہے۔ کانگریس کو اسمبلی میں اکثریت ملتے ہی مجلس کی قیادت کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی سے تعلقات استوار کرنے کے لیے صدر مجلس کانگریس میں موجود اپنے دوستوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ اسمبلی چناؤ کے دوران راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور ریونت ریڈی نے اسد اویسی کو بی آر ایس اور بی جے پی کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ اویسی برادرز نے بھی ریونت ریڈی کے خلاف آر ایس ایس کا ایجنٹ ہونے کا بھی جملہ کہا تھا۔ اب جبکہ کانگریس برسر اقتدار آ چکی ہے، سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت کے ساتھ مجلس کے رشتے استوار ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان خلیج کافی بڑھ چکی ہے۔ مجلس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ اب جبکہ ریونت ریڈی 7 دسمبر کو چیف منسٹر کے عہدہ حلف لیں گے، امید کی جا رہی کہ تقریب حلف برداری میں مجلس قیادت شرکت کرتے ہوئے خیر سگالی کا مظاہرہ کرے گی تاکہ آئندہ کا راستہ ہموار ہو۔
کانگریس کے سینئر قائد ایس کے افضل الدین کی قیادت میں کانگریس قائدین کا ایک وفد نے دفتر سیاست پہنچ کر نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی۔ کانگریس کی حکومت میں اقلیتوں سے مکمل انصاف ہونے کا یقین دلایا۔ وفد میں کانگریس کے قائدین اعجاز الزماں محمد حامد شریف، سریدھر کمار، احمد علی، صالح بن عبداللہ، مظفر ندیم، ملک اشرف علی خان، فہد بن علی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں حکومت کی جانب سے جموں کشمیر تحفظات ترمیمی بل 2023 اور جموں کشمیر تنظیم جدید ترمیمی بل 2023 کی مخالفت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں کشمیر میں فوری طور پر انتخابات کروائیں تاکہ وہاں جمہوریت بحال ہو سکے۔ آخر کب تک جموں کشمیر میں دہلی سے حکومت کریں گے؟ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے آج لوک سبھا میں حکومت کی جانب سے جموں کشمیر سے متعلق 2 ترمیمی قوانین پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا کہ مرکزی حکومت 2024 کے پارلیمانی انتخابات تو کروائے گی، لیکن اسمبلی انتخابات کب کروائیں گے؟ مرکز نے منمانی کر کے ایک فریق کو فائدہ پہنچانے کے لیے حلقوں کی حد بندی کر دی، لیکن اس کے باوجود مرکز کو ڈر ہے۔ وادی کشمیر تو دور کی بات ہے، مرکزی حکمران جماعت جموں میں بھی نہیں جیت سکے گی۔ مجلس بچاؤ تحریک نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج 6 دسمبر کو بابری مسجد کے انہدام کے موقع پر یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں چند تنظیمیں 6 دسمبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے۔ 1992 میں ایودھیا اتر پردیش میں بابری مسجد کے انہدام کی یاد میں حیدرآباد کے کچھ حصے خاص طور پر پرانے شہر میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے 30 سال بعد بابری مسجد کی تباہی اور اس کے بعد ہوئے قتل عام ہندوستانی مسلم کمیونٹی کے دل و جان میں تازہ ہے۔ 1947 کی خونی تقسیم کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو درار پیدا ہوئی وہ تاریخی مسجد کی شہادت سے مزید وسیع ہوئی ہے۔